अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स माय यूट्यूब चैनल। हम सबके लिए नावल रूट हीरो फोर्स मैरिज बेस्ड इनोसेंट हीरोइन के साथ बहुत ही इमोशनल, हार्ट टचिंग और रोमांटिक नावल आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। जी तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। दूसरे दिन सुबह हाद हीर जॉगिंग से वापस आया तो परी पैकिंग में मसरूफ थी। उसे देखते शुरू होगी, आप आगे चलें, अच्छा हुआ आप पैकिंग करवाने में मेरी मदद करें, हमें इस्लामाबाद जाना है। वो ऐसे बोल रही थी जैसे दोनों की बरसों की बेतकल्पी हो। उसकी बात सुनकर वो चौंका, ये तुम्हें डैड ने सिखाया? वो रुक कर उससे पूछ रहा था। मरीज की इयादत करना स्वाब का काम है। वो उसकी तरफ नजर उठाकर बोलती अपने वजूद के सामने छोटी सी लग रही थी। अपनी तबलीग अपने पास रखो, मुझे स्वाब और गुनाह बताने की ज़रूरत नहीं है। वो मगरूर लहजे में बोलकर अपने कपड़े भी सूटकेस में भरने लगा। इसका मतलब था कि वो जाने के लिए तैयार हो चुका था। परी ने खुश होकर दिल ही दिल में खुद को सराहा, पर परी को क्या था कि वो खड़ूस मान गया। वो दिल ही दिल में खुश हो सकती थी क्योंकि सामने वाला कुछ पता नहीं कब मूड चेंज हुए, इसलिए परी खामोशी से जाने की तैयारी करने लगी। वो लोग ब्लू एरिया के करीब रहायशी इलाके में रुके और एक खूबसूरत घर के साथ आगे रुक गए थे। एक बेल के बाद दूसरे दरवाज़ा खोल दिया गया और इनको देखकर ही पहचान लिया गया कि एक नौजवान लड़का जो 20-21 साल का होगा। उसका चेहरा उसको देखकर खिल गया था। आप हाद भाई हैं ना? उसके पुरजोश से पूछने पर हाद हीर और परी ताज्जुब का शिकार हुए। आइए अंदर आएँ, अम्मी कब से आपका इंतज़ार कर रही हैं। वो दोनों आप उन लोगों की वो मैयस को लेकर अंदर आ गए और फिर डाइनिंग रूम में बैठाकर वो तेज़ी से किसी को बुलाने गया। परी का इर्द गिर्द जायज़ा ले रही थी और बहुत खूबसूरत घर था। जिसकी तरह बाहर से था, अंदर से उससे ज़्यादा नफासत और खूबसूरती झलक रही थी। हाद हीर मेरे बच्चे, इस नस्वानी आवाज़ पर दोनों चौंके तो सामने एक 40-45 साल की औरत खड़ी थी जिसकी मुशाबत हाद हीर और फुरकान साहब से बहुत मिल रही थी। परी समझ गई कि उसकी फूफो है और वहीं बाहें खोले हाद हीर के सामने खड़ी थी। हाद हीर भी फौरन उनकी बाहों में समा गया। परी हैरान थी, ये तो शख्स आने के लिए तैयार नहीं था, मगर किसी को अपने इतने सालों के बाद सामने देखकर उसे रहा नहीं गया। मेरे बच्चे, तुमने अपनी फूफो को माफ़ नहीं किया, तुमने उसका बदला सबसे लिया। मेरी जान, तुम्हें देखने के लिए तरस रही हैं मेरी आंखें। दोनों की आंखों आंसू से रवा थी। परी उस वक्त खुद को मिसफिट महसूस कर रही थी, तभी उनकी नज़र उस पर पड़ी। बेटा, ये तुम्हारी बीवी है? उनकी इश्तियाक से पूछने पर हाद हीर ने अस्पात में सर हिला दिया। माशाअल्लाह, इतनी प्यारी बच्ची है। बेटा इधर आओ, उन्होंने अब प्यार से उसकी तरफ देखते हुए कहा और अपनी तारीफ में वो छनप सी। करीब आते ही वो उसे गले लगाती बहुत प्यार किया, जबकि हाद हीर दिल में सोच रहा था, ये तो मुसीबत की पोटली है। आओ अंदर आ जाओ, तुम लोग मेहमान थोड़ी हो। इन लोगों को लेकर लाउंज की तरफ बढ़ गई। पहले बड़ी सी राहदारी थी और फिर पूरा घर सामने था। ड्राइंग रूम पूरे घर से थोड़ा अलग था। शाज़मा, हाजिम, कहाँ हो तुम लोग? वो आवाज़ देती उन लोगों को लाउंज में ले आई जहाँ पहले ही महफिल जमी हुई थी। इनको देखकर सब एक साथ खड़े हुए। बेटा, भाई और भाभी से बातें करो, मैं आती हूँ। वो इन लोगों के वो उनके पास छोड़ कर चली गई थी। इतने सारे लड़के और लड़कियाँ थी, दोनों हैरत से देख रहे थे कि 15-16 साल से 21-22 की उम्र के सब लग रहे थे। कुछ छोटे बड़े थे, बाकी कुछ एक जैसी उम्र के लग रहे थे। ये क्या सब पप्पो के बच्चे हैं? उन्होंने तो पूरी टीम बनाई हुई है। परी उसके कार में सरगोशी कर रही थी। हाद हीर उसका ऊट पटांग बातें सुनकर दिमाग घूम रहा था और वही लड़का हंसते हुए सबका तारुफ करवाने लगा, जबकि बाकी सबके कह के गूंजे। परी शर्मिंदा होगी, मतलब सब ने सुन लिया था। ऊप, ये मेरे चाचू की बेटियां हैं, अस्मा और आलिया। वो दो लड़कियों की तरफ देखकर खोया हुआ। दोनों 20-21 साल की लग रही थी। अस्मा भी बड़ी हैं और आलिया छोटी हैं। उसने मजीद कहा, अस्मा 20-22 साल की लड़की थी और आलिया इसी लड़के की हम उम्र लग रही थी। और ये शाज़मा मेरी बहन है। बस बहुत हो गया तुम्हारा तारुफ, खामोशी से बैठ जाओ। बेचारे सफ़र से आए हैं और तुम्हें यहाँ एंकर बनने का शौक़ है, चढ़ा है। वो बोल ही रहा था कि जब उसी शाज़मा नामी लड़की ने उसकी बोलती बंद किया। हाय, आई एम शाज़मा मुराद एंड आई एम मेडिकल स्टूडेंट। उसने अपना तारुफ करा। बंद करो तुम लोग ये अपनी नौटंकी, और आप लोग बैठे प्लीज़, ये लोग ऐसे ही तंग करते रहेंगे। मैं हारिस हूँ, सब ने अपना, और इसका ताया का बेटा हूँ। अब 25 साल का खुश शक्ल नौजवान लड़का अपना तारुफ करवा रहा था और वो सब अपने तारुफ में। और शाज़मा आपी का होने वाला शोहर। बीच में आलिया ने लुकमा देना ज़रूरी समझा तो आलिया छनप गई, जबकि परी इन सब की बातों को बहुत इंजॉय कर रही थी। और हाद हीर हैरत से अपने कज़न्स को बहुत सालों बाद देख रहा था। शायद बचपन में ही देखा हो। तुम लोगों की बदतमीज़ी ख़त्म हो गई हो तो मेरा भी तारुफ करवाने दो, जिसका असल कज़न हूँ। खैर, वो कब से खामोश खड़ा था। दूसरा लड़का अब आगे आया और वो इसी लड़के की उम्र का लग रहा था। मैं उमैर मुराद और उससे छोटे से लड़के हाजिम मुराद और शाज़मा मुराद का भाई, यानी आपकी फूफो आफिया मुराद का बेटा। अब उसने हाथ मिलाकर बाकायदा तारुफ करवाया।
تو ہاتھ ہیر اور پری کی کنفیوژن دور ہوئی۔ بیٹا ان لوگوں کو تم نے تنگ تو نہیں کیا؟ عافیہ ملازمہ کے ساتھ ٹرالی لے کر اندر آئی جس میں جوس اور مختلف قسم کے لوازمات تھے۔ بیٹا مجھے پتہ ہے سفر میں بھوک لگی ہوگی، جلدی سے یہ کھاؤ پھر آرام کر لینا، تو رات کا ڈنر ساتھ کریں گے، انہوں نے پیار سے کہا۔ تھوڑی دیر میں پری ان لڑکیوں سے دوستی ہو چکی تھی، جبکہ وہ لڑکے ہاتھ ہیر جیسے ریزرو رہنے والے بندے سے بھی بے تکلف ہو چکے تھے۔ شازمہ دونوں کو گیسٹ روم میں چھوڑ کر چلے گی۔ اب کمرے میں وہ دونوں تھے۔ آپ کے کزن اتنے اخلاق والے ہیں، لگ نہیں رہا تھا کہ آپ کے کزن ہیں۔ وہ اپنے کپڑے نکالتے ہوئے ان کی طرف دیکھے بغیر ہی کہہ رہی تھی وہ جو موبائل چارج کرنے پر لگانے پر مصروف تھا، اور اس کے اس طرف گھور کر دیکھا۔ تمہیں زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان لوگوں سے، سمجھی؟ وہ سخت لہجے میں کہہ کر اسے وارن کر رہا تھا۔ پری اس کی بات سن کر دل ہی دل میں بڑبڑا گئی۔ پتہ نہیں خود کیا سمجھتے ہیں، جیسے خود ہی ہیں کھڑوس، چاہتے ہیں میں بھی ایسے ہو جاؤں۔ مجھے بددعا دینے کا کوئی فائدہ نہیں، اتنی جلدی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مجھے آپ کو بڑبڑاتا دیکھ کر ہاتھ ہیر نے طنز کیا، جس پر پری نے دہل کر دل پر ہاتھ رکھا۔ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو، بے ساختہ بولی۔ ہاتھ ہیر کو چونک آ گئی۔ تمہیں اتنی فکر کیوں ہے میری؟ وہ بیڈ پر بیٹھتا ہوا بولا۔ اسے حیرت ہوئی پری کہ اس طرح بولنے پر کیوں نہیں فکر ہوگی؟ آپ مجھے، آپ کی شوہر ہیں، آپ میرے لیے بہت اہم ہیں۔ آج اس نے ایک جملے میں اپنے جذبات ظاہر کرنے کی کوشش کی، جس پر ہاتھ ہیر اسے دیکھتا رہ گیا مگر کچھ نہیں کہا۔ پری کو بھی تھکن محسوس ہوئی اور وہاں یہاں آرام نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ایک ہی بیڈ تھا جس پر ہاتھ ہیر لیٹا ہوا تھا، اور صوفہ یا کوئی اور دوسری چیز اس کمرے میں موجود نہیں تھی۔ اس لیے وہ تو ہڑبڑا گئی۔ اس لیے وہ کمرے سے نکل گئی، اور مگر پریشان تھی، جائے کہاں؟ وہ یہاں مہمان تھی۔ سیڑھی سے نیچے اترتی وہ ادھر دیکھ رہی تھی، پھر اسے لڑکیاں کچھ کچن کے پاس نظر آئیں۔ ارے پری بھابھی آپ آئیں، شازمہ سے دیکھتے ہی فوراً بولی، تو پری جو جھجک رہی تھی اس کے پاس آ گئی۔ وہ سب سے مل کر کچن میں کھانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ یہاں بیٹھ جائے بھابھی آپ۔ شازمہ نے کچن کی ٹیبل کے گرد رکھی چھوٹی سی کرسی خود ہی ایک کرسی میں بیٹھ کر سلاد کے لیے سبزی کاٹ رہی تھی۔ بھابھی آپ کی لو میرج تھی؟ اسما نے پوچھا، جو بریانی کو دم پر لگا رہی تھی۔ اس کے سوال پر پری کو اپنی انوکھی شادی یاد آ گئی، اور درد بھرا منظر یاد آتے ہی اس کی آنکھوں میں نمی تہنے لگی، لیکن جلد ہی خود کو قابو پا کر مسکراتے ہوئے جواب دینے لگی، نہیں دادی کی مرضی سے ہوئی ہے اور خود بخود ہو گیا۔ ایک عالیہ نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، لو تو ہونا ہی تھا بھابھی، کیوٹ سی ہیں۔ اسما نے پیار سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاتھ ہیر بھائی بھی کم نہیں ہے، ہمارے دونوں کا کپل بہت کیوٹ ہے۔ پری ان کی بات سن کر پھیکی سی مسکرا کر رہ گئی۔ تم لوگ یہاں باتیں کرتے رہو، اور تمہارے باقی پیرنٹس؟ سب نے اس کی طرف توجہ بانٹنے کے لیے ان کے مطابق سوال کیا، تو وہ لوگ مسکرانے لگے۔ حارث بھائی کے پیرنٹس لاہور میں ہوتے ہیں، وہ جاب کے سلسلے میں یہاں آئے ہوئے ہیں، جبکہ اسما آپی اور عالیہ کے پیرنٹس 5 سال پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی، تب سے ہی وہ لوگ یہاں ہیں۔ شازمہ نے تفصیلی جواب دیا تو ان سے ان لڑکیوں کو دیکھ کر افسوس اور خوشی بھی تھی کہ اتنی بڑی محرومی ہونے کے باوجود دونوں ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی ہیں۔ اب سب کھانا نکالنے میں مصروف ہوگی تو پری نے بھی ان کی مدد کروانے لگی۔ رات کے کھانے پر عافیہ کے شوہر مطلب ہاتھ ہیر کے پھوپھا مراد صاحب بھی آگے، وہ دونوں ان سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ وہ بھی بچوں کی طرح بہت خوش اخلاق اور ملنسار تھے۔ کھانے کے بعد سب بیٹھے تو دونوں عافیہ کے کمرے میں بیٹھ گئے، اور کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی تو وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی تھی۔ بیٹا پھوپھو تو اپنے بھتیجے کی شکل دیکھنے کے لیے ترستی رہتی ہے، آج تم دونوں یہاں آ کر میرا دل خوش کر دیا۔ عافیہ کے نم لہجے میں ہاتھ ہیر کو شرمندگی میں مبتلا کر دیا۔ اسے بھی احساس ہوا کہ اس نے گناہ کے بدلے میں سب سے لیا، اور اس نے اپنوں کو ساتھ ہی واقعی زیادتی کی، جبکہ پری حیرت زدہ تھی کہ یہ شخص کیسا تھا کہ جو اتنے محبت بھرے رشتوں سے جس نے خود کو محروم کیا ہوا تھا، اسی اکیلے پن کی وجہ سے اس کی شخصیت میں اتنی سختی اور سرد پن ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، مجھ سے واقعی غلطی ہوگی، آپ فکر نہیں کریں، میں آتا رہوں گا آپ سے ملنے۔ ہاتھ ہیر نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی، آپ بالکل فکر نہیں کریں، میں ہوں نا، میں لے کر آؤں گی۔ پری بھی جلدی سے بولی، تو ہاتھ ہیر چونک کر اسے دیکھا، عجیب لڑکی ایسے کہہ رہی ہے جیسے کتنی تو بات مانتا ہوں اس کی، اب اس مصیبت کو لے کر ہر دفعہ تو نہیں آؤں گا، وہ سوچ رہا تھا۔ پھر کافی دیر تک وہ لوگ عافیہ سے باتیں میں مصروف رہے، پھر بلکہ عافیہ اور ہاتھ ہیر ہی لگے ہوئے تھے، جبکہ پری خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی، بلکہ ہاتھ ہیر کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ کتنے اچھے لگتے ہو تم، ہاتھ ہیر اس طرح نرمی سے بات کرتے ہوئے مسکراتا ہوا، جبکہ میرے ساتھ تو ہر وقت ناک غصے میں رہتا ہے، اتنا سرد اور اجنبی لہجہ ہوتا ہے، کاش تم مجھ سے بھی پیار سے بات کرنے لگو۔ پری دل ہی دل میں اس سے مخاطب تھی۔ رات میں نوجوان پارٹی میں لان میں محفل جمائی ہوئی تھی۔ پری تو لڑکیوں کے ساتھ پہلے ہی موجود تھی، لڑکیاں ہاتھ ہیر کو بھی زبردستی لے آئے، جو کمرے میں جا کر آرام کرنے کا ارادہ کر رہا تھا، بیزاری سی شکل بنائے ہوئے ان کو ہمراہ آ رہا تھا۔ پری کا چہرہ اس کو دیکھتے ہی کھل اٹھا۔ السلام علیکم
مگر ہاتھ بھائی نے تو ان کی طرف پری بھابھی کی طرف دیکھا تو وہ واقعی اس کی مسکراہٹ میں کچھ ہاس اور آنکھیں اس کی دیکھ کر چمک رہی تھی۔ وہ حیرت میں مبتلا ہوا، جبکہ پری عالیہ کے اتنے صحیح اندازے پر بھی جہاں سٹ پٹا گئی، ہاتھ ہیر کے اتنے حیرت غور سے دیکھنے پر گھبراہٹ سے نظریں نیچے چکا لی۔ ہاتھ ہیر اس کے چہرے پر پھیلے گنار کو دیکھ کر ایک بار پھر چونکا، مگر سر جھٹک کر پھر عمیر کی بات سننے لگا جو اسے کچھ بول رہا تھا۔ ہاتھ ہیر بھائی، پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے بھابھی کو پہلے کہاں دیکھا تھا؟ اور وہ ان سے سوال جواب کرنے لگے۔ یہ سوال ہم پہلے ہی پری بھابھی سے پوچھ چکے ہیں۔ ان کی شادی لو میرج نہیں تھی، ارینج تھی۔ ہمارا اندازہ غلط تھا۔ ہاتھ ہیر کے بجائے عالیہ نے تفصیلی جواب دے تو سب کے ہونٹ سیٹی کے انداز میں سکڑے۔ اوہ وہ سب نے ایک ساتھ بولا تو وہ ہاتھ ہیر تھوڑے بیزاری اور لاعلمی سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دراصل ہاتھ ہیر بھائی، ہم سب کا خیال تھا کہ آپ لوگوں کی لو میرج ہوئی ہوگی، آپ دونوں اتنے پیارے، مگر حارث بھائی کا کہنا تھا کہ آپ لوگوں میں بالکل بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، تو ضرور ارینج میرج ہے۔ عمیر نے تفصیل سے بتایا تو ہاتھ ہیر اور پری اتنے صحیح اندازے میں دل ہی دل میں ڈر گئے تھے کہ سب کو ان کے رشتے کا اصل علم نہ ہو جائے۔ واقعی میں کہیں سے نہیں لگتے ہو نیو کپل، اتنے دور دور بالکل بیزار، میں نے تو ان کو آپس میں بات کرتے نہیں دیکھا۔ اب حازم نے کہا تو سب نے اس کی بات سے اتفاق کیا۔ واقعی یہ کزنز کافی بے باک واقعہ ہوئے تھے۔ وہ دونوں ان لوگوں کی بات سن کر گڑبڑا گئے۔ کیا تم لوگوں نے ان لوگوں کو یہی موضوع بنا لیا؟ اب جیسے لوگوں کے سامنے بات کرنے سے بہتر ہے کہ خاموش رہے۔ حارث سب سے بڑا تھا، اسی لیے ڈانٹ کر سب کو چپ کروا دیا۔ ہاں آپ تو ہمارے ڈسے ہوئے ہیں نا شازمہ آپی سے بات کرنے کا موقع جو نہیں دیتے۔ حازم نے ٹکر لگایا تو سب کی دبی دبی ہنسی لگی، جبکہ حارث کسیا کر رہ گیا۔ ہاتھ ہیر بھی اب نوک جھوک انجوائے کر رہا تھا۔ عمیر بھائی کو تو منع بھی نہیں کر سکتا تھا، یہ تو ڈنکے کی چوٹ پر محبت کرتے ہیں۔ اب عالیہ نے عمیر کو لپیٹ میں لیا تو سب نے کہہ کے گونجے۔ عمیر نے اپنے فرضی کالر اوپر کیا اور جبکہ ہاتھ ہیر پری کی آنکھوں میں الجھن سی تھی۔ بھائی ہمارے عمیر بھائی اور اسما آپی کا تو نکاح ہو چکا ہے اور ان کو تو کچھ ایسے بھی نہیں بول سکتا۔ اب حازم نے ان دونوں کی الجھن تو دور کی اور پری عمیر کی طرف دیکھا جو اسما کی طرف پیار بھری نظروں سے مکمل استحقاق سے دیکھ رہا تھا، جبکہ پری کے چہرے پر چاہت کے کوس و قزاق کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ پری کو اچانک ہی اپنے اور ہاتھ ہیر کے رشتے کا احساس ہوا اور اس نے ہاتھ ہیر کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو اسی طرح اجنبی بن کے بیٹھا تھا۔ نظریں ملنے پر چہرہ سپاٹ کر لیا۔ پری کا دل ایک ہی دم ان سب باتوں سے اچاٹ ہو گیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ان چیزوں سے دور چلی جائے۔ اچانک ہی وہاں سے اٹھ گئی۔ آپ لوگ انجوائے کریں، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ اس کے کہنے پر سب نے اس کو جانے دیا۔ ہاتھ ہیر نے غور سے دیکھا اور پھر کچھ سیکنڈ بیٹھا اور وہ بھی ایکسکیوز کرتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ ابھی کمرے میں آ کر بیٹھی تھی کہ کب کے رکے آنسو اس کے چہرے پر اتنے نشان بناتے بہتے چلے گئے کہ اچانک دروازے کے لاک کھلنے کی آواز آئی تو اس نے فوراً اپنے آنسو صاف کیا اور خود کو نارمل کیا، مگر ہاتھ ہیر نے اندر آتے ہی اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھا۔ یہ چھوٹی سی لڑکی اور اس کے آنسو اسے بہت کچھ باور کروا رہے تھے، مگر اس کو وہ نظر چڑھاتا نظر انداز کر رہا تھا۔ میں کسی پر اعتبار نہیں کر سکتا، میں اپنی زندگی مشکل میں نہیں بناؤں گا۔ وہ دل ہی دل میں ارادہ کرتا اس کی طرف اپنا نائٹ ڈریس لے کر چینج کرنے چلا گیا۔ پری اب سونے کے لیے تیار جگہ تلاش کر رہی تھی۔ دن میں تو وہ باہر نکل گئی تھی، رات بھر کیسے باہر گزار سکتی تھی؟ ابھی وہ اسی کشمکش میں تھی کہ جب وہ شرٹ اور ٹراؤزر میں باہر آیا۔ پری نے اس کو دیکھا اور سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کا کچھ بھی سوچے بغیر پری نے اس کو لاپرواہ دیکھا تو وہ بھی غصے میں بیٹھ گئی، دوسری سائڈ پر لیٹ گیا اور کمفرٹ وہیں سے لے لیا جو ہاتھ ہیر نے اوڑھا ہوا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہاتھ ہیر دھاڑا تو پری نے اثر نہیں ہوا اور اسی طرح کمفرٹ میں دیے لیٹی رہی۔ تمہیں آواز نہیں آ رہی میری؟ اب کی بار اس نے پری کے اوپر سے کمفرٹ کھینچا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جب آپ کو میری فکر نہیں تو میں کیوں آپ کے حکم کی تعمیل کروں؟ یہاں تو نہیں سو یہ تو نہیں کرو، اور وہ دوسری جگہ نظر نہیں آ رہی آپ کو؟ اس کے سر پر سونگی میں اور پھر اب سرخ چہرے کے ساتھ وہ اس نے غصہ تیز لہجے میں کہا تو ہاتھ ہیر پھٹی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ ہیر فرقان جس سے آج تک اس لہجے میں بات نہیں کی تھی، جس کے ڈیڈ بھی اس سے بات کرتے ہوئے سوچتے تھے ہاتھ ہیر کو برا نہ لگ جائے۔ اس کے غصے سے ملازمین بھی کمتے تھے، مگر اس ہاتھ ہیر کے سامنے چٹان پر لڑکی بغیر ڈرے اس کی آنکھوں میں دیکھے اسے سنا رہی تھی۔ اب ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایسے ہی عجیب بلی جیسی آنکھیں ہیں اور اوپر سے اندھیرے میں اور بھی عجیب لگتی ہیں۔ لیمپ کی روشنی میں اس کی ہلکی براؤن آنکھیں اور چمک رہی تھی، جس پر پری نے چوٹ کی۔ وہ جو خاموش تھا اور اس کی بات پر اور حیران ہوا۔ سو جائیں، میں آپ کو دھکا نہیں دوں گی بیڈ سے۔ وہ دوبارہ اسی کی طرف بیٹھا دیکھ کر اس کے بچکانا بات کی تو وہ ایک دم ہاتھ ہیر اپنا سر پکڑ کر جڑ رہا تھا۔ عجیب لڑکی تھی، کبھی لگتا تھا کہ اس کے زیادہ سمجھدار کوئی اور نہیں اور کبھی وہ ٹین ایج سے بھی زیادہ بے وقوفانہ بات کر جاتی ہے۔ اب ارے
برائے مہربانی تم اپنا منہ بند کر لو تاکہ میں سکون سے سو جاؤں۔ اب ہاتھ ہیر نے کروٹ لیتے ہوئے جوابی حملہ کیا تو پری واقعی ہی چپ ہوگی اور خاموشی سے دوسری سمت کروٹ لے کر وہ بھی لیٹ گیا۔ لگ رہا ہے نا، میں خوشی سے بول رہی تھی، سارا غصہ مجھ پر ہی اترتا۔ پتہ نہیں پولیس والے کیسے برداشت کرتے ہوں گے، ہر وقت مرچی چبا کر رکھتے ہیں۔ دل ہی دل میں وہ بڑبڑانا نہیں بھولی تھی، ایک دن مزید رکے تو وہ ان سب دونوں مارگلا ہلز کی سیر کروانے لے گئے۔ وہاں کا منظر اتنا پرسکون تھا کہ پری کا دل نہیں چاہا واپس آنے کو۔ اونچے نیچے راستے پر چلتے ہوئے اچانک پری کا پاؤں لڑکھڑا گیا تو اس کی چیخ سب نے مڑ کر دیکھا تو ہاتھ ہیر جو چند قدم ہی آگے تھا فوراً اسے سنبھالا، مگر شاید ہی اس کے پیر میں ہلکی سی موچ آ چکی تھی، تب بھی وہ بالکل چل نہیں پا رہی تھی۔ سب اس کے گرد جمع ہو گئے۔ ہاتھ ہیر نے اسے ایک ہی جگہ بٹھایا اور پھر خود گھٹوں کے بل بیٹھ گیا اور پری کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوگا، آنکھیں بند کرو اپنی۔ ہاتھ ہیر نے نرم لہجے میں پری کی ساری تکلیف بھلا دی اور وہ آنکھیں بند کرتی تو وہ آنکھیں کھولے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، جو اس کی حوصلت سے فائدہ اٹھاتے اس کے پیر ایک جھٹکے سے کھینچ چکا تھا، جس پر پری کی چیخ نکل گئی۔ اور پھر بھرپور دن انجوائے کرنے کے بعد وہ لوگ دوسرے دن اب جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ پری کی تو اچھی خاصی داستی ہو چکی تھی ان سب کے ساتھ۔ ہاتھ ہیر جیسے شخص کی بھی حارث اور عمیر کے ساتھ اچھی دوستی ہو گئی تھی، جس بھی زیادہ ان دونوں کا تھا، ورنہ ہاتھ ہیر بہت کم کھلنے والا لڑکا تھا۔ شام کی فلائٹ سے وہ لوگ کراچی کے لیے روانہ ہو گئے اور واپسی میں ساری لڑکیاں اداس تھیں تو پری بھی اداسی میں گھری تھی۔ سب نے ان کو خوشی خوشی الوداع کیا۔ کراچی پہنچتے ہی خاموش گھر ان کا منتظر تھا۔ ویسے تو وہاں 2 ملازم تھے مگر فی الحال چھٹیوں پر تھے۔ پری کے کمرے میں آتے ہی ہاتھ ہیر نے اسے الگ کمرے میں جانے کا حکم دیا، مگر وہ سنی انسنی کرتی صوفے میں سو گئی اور صبح پری کی آنکھ کھلی تو ہاتھ ہیر اس کی طرح سوتا ہوا دیکھتی اچنبھے میں مبتلا ہوا۔ کافی دفعہ آواز دینے کے بعد بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تو پری کو فکر لاحق ہو گیا۔ اس نے قریب آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر ہلانا چاہا تو وہ چونک گئی۔ اتنا گرم ہاتھ، پھر ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ بھی آگ کی طرح دہک رہا تھا۔ اف، ہاتھ ہیر تو ٹمپریچر ہے، وہ پریشان ہوگی۔ پھر ہاتھ ہیر کے کراہنے کی آواز سے وہ اسے پانی پلانے گئی، جو شاید بخار میں پانی مانگ رہا تھا۔ وہ اسے بخار میں دیکھ کر پریشان ہوگی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ کبھی کسی کی تیمارداری کا اتنا کوئی خاص تجربہ نہیں تھا اور وہ یہاں اکیلی پڑ گئی تھی۔ وہ گھبرا گئی اور ہاتھ ہیر نیم بے ہوش تھا۔ اسے یاد آیا کہ وہ لوگ جس دن واپس آ رہے تھے تب اسے فلو تھا اور اسے شاید اسلام آباد کا موسم راس نہیں آیا تھا۔ آپ اٹھے، کچھ کھا لیں، میں دوائی دیتی ہوں۔ ہاتھ ہیر کے کراہنے پر اس نے ہاتھ ہیر سے کہا جو اپنے ہوش میں نہیں تھا، ماما کہاں جا رہی ہیں آپ؟ پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مت جائیں، میں نہیں رہ سکتا۔ پری کا ہاتھ ہیر نے اپنی گرفت میں لیا اور اسے اوپر جھکی اور بڑبڑاہٹ میں سن کر پری ششدر رہ گئی۔